बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल यौम सयाह बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें सिंध से बहुत सारे मनादिर अब आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको बताया कि 1 दर्जन के करीब मुकामात पे एहतजाज हुआ। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं, इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्जाम था, जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर दिया है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है। अब एक खबर और है, ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत तो फिलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला। लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुंचे आज के दिन में हाई कोर्ट। तमाम अरकान असेंबली अपने साथियों को लेकर पहुंचे और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने। लेकिन कई महीने से, यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाजा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निजाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है और ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है, ये अदालत में लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ें। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, इमरान खान साहब के साबिक वकील, उनका यह कहना है कि ये इस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इस बेंच को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या आना है? तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को तो इस बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए था। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। बलूचिस्तान में एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई, यानी मैं हैरान रह गया जब ये सारी इतला मिली और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपके सामने रखूंगा। और वादिया तीरा में जबरदस्ती सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर, इस वक्त उनकी इजाजत और उनकी मर्जी के बगैर एक ऑपरेशन किया जा रहा है और सूबाई हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, ना ही वो इस पे राजी है। सिर्फ जुबानी इसके ऊपर सूबाई हुकूमत मजम्मत कर रही है। वादिया तीरा से बहुत बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग निकल रहे हैं, वो वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर लंबी कतारें लगी हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल निहायत सुस्त है। ये जो लोग वादिया तीरा को छोड़कर जा रहे हैं, ये अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने वसाइल और अपनी कीमती चीजें छोड़कर जा रहे हैं। जब ये वापस आएंगे तो नॉर्मली जब भी लोग ऑपरेशन के बाद वापस आए तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लोगों से जो वादे किए गए हर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हत्ता के जो वादे सवात में किए गए लोगों से, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। मैं सवात में काफी अरसा रहा, वहां लोगों से मिला। ऑपरेशन के दौरान उन्हें जिन चीजों का सामना करना पड़ा, वो कानों को हाथ लगाते हैं और वो कहते हैं दोबारा हम कभी यहां पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बहरहाल वादिया तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, जुबानी मजम्मत हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म के एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लोग एक मरतबा फिर दरबदर है। सूबाई हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करने देंगे और बहुत बर्बादी आपको पता आती है ऑपरेशन के बाद। अब ये सारा मलबा जो है वो सूबाई हुकूमत पे गिरेगा। अब करना तो ये चाहिए कि सूबाई हुकूमत जाए, जाके लोगों के हालात दिखाए, जाकर इनके वज़रा वहां पे बैठ जाए और बताएं लोग किन हालात में निकल कर आए और इनके इलाकों के हालात किसने खराब किए हैं। वो हकायक सामने रखे जाएं, इनसे पूछें और वफाक से इनका हक मांगें
تاکہ وفاق وہ پیسہ دے جو ان لوگوں کا حق ہے. صرف ان کے علاقوں میں جا کے خون ریزی کرنے کو آپریشن نہیں کہتے, بلکہ آپ نے لوگوں کو واپس سیٹل کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو نکال دیں تو پاکستان میں باقی بچتا کیا ہے؟ معدنیات یہ پھر بیچ دیں, اس کے بعد پھر آپ کیا بیچیں گے؟ تو کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں. یا سہیل آفریدی نے ایک ٹویٹ کیا ہے, میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھ دوں. سہیل آفریدی نے کہا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے, جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں ہے, سیاسی عزائم پورے کرنا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں یہ بات آگے بڑھوں, میں پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا تھا اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے کہ عاصم منیر کے یہ سب کرنے کے پیچھے مقاصد یہ ہے آپریشن کے حوالے سے. نمبر 1, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنا آپریشن کے ذریعے سے. نمبر 2, مغرب میں اینٹی طالبان لابیز کو خوش کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ عاصم منیر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اتنا بڑا خون ریزی کا معاملہ کھڑا کر دیا گیا. اچھا, اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی عزائم ہے. ان کے وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تیرا میرا گھر ہے, وہ لوگ میرے ہیں, میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے. وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی. یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا. ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی بند کمروں کے فیصلوں میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشن کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا, ان تمام مظالم کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے. تمام پروسیس کو آہستہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے. وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھ کا سکینر لگا کر لوگوں کو ویریفائی کرنے میں وقت ضائع کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. گھنٹوں کا کام دنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہوں. مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے اچھے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں. یعنی وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی بات وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. تیرا کے لوکل ایم پی اے عبدالغنی آفریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو اپنے ٹاؤٹ سے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی گئی. واپسی میں ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. اچھے لوگوں کے راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام غصہ کرے اور منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ملٹری تیرا میں ایسے حالات پیدا کر رہی ہے اور ان مظاہرین کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ انتظامیہ سے ناراض ہو جائے. اب یہ بیچارے بھولے بالے لوگ ہیں, ان کو اکسایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ تو آپ کے ساتھ صوبائی حکومت کر رہی ہے, اور جب صوبائی حکومت کے نمائندے جاتے ہیں تو ان کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈا کروایا جاتا ہے. دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلوں سے نہیں جیتی جا سکتی. نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے. سندھ سے لگ بھگ 2 درجن کے قریب تصاویر آئی ہیں جہاں پہ مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے ہیں اور کچھ بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف, 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف, اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو ٹارچر کیا گیا اس حوالے سے بھی. اب ناظرین آخری 10 دن بچے ہیں, یعنی آج 22 تاریخ ہے. یہ مہینہ گزارنا ہے کسی طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. اس مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. یہ مہینہ ختم تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد وہ بالکل ناقابل تسخیر ہو جائیں گے. ناقابل تسخیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی ذات ہے, ساری طاقت تو اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. جتنے بھی ڈکٹیٹر رہے وہ جب مطمئن ہو گئے تب انہیں ڈنڈا پڑا قدرت کا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں, کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن گرفتار نہیں ہو رہے, اور 3 MPO کے تحت انہیں قید بھی کیا جا رہا ہے 10-10 دن کے لیے. اور یہ کچھ 10 دن والے جو پیپر ہیں یہ اب سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہے ہیں. اس میں جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم, انہوں نے بھی کچھ پیپر جاری کیے ہیں کہ 10-10 دن کے لیے اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو قید کیا جا رہا ہے جیلوں میں 3 MPO کے تحت. اب وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے بعد عاصم منیر صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے, لیکن
گھوڑا بھی یہی ہے تو میدان بھی یہی ہے. جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے یہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں لگا عمران خان کو سزائیں دے دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں لگا عمران خان کا انتخابی نشان چھین لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں لگا قاضی فائد عیسیٰ آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا, آ گیا, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں لگا نواز شریف کو واپس لائیں گے طوطے اڑائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا, آ گیا, طوطے اڑا لیے, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں لگا 2024 کے انتخابات میں بھرپور دھاندلی کر لیں گے اور اپنی فارم 47 پہ جعلی حکومت بنا لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں ضرورت پڑی ایک 26ویں ترمیم کی, وہ بھی انہوں نے کر لی. پھر جناب 26 نومبر کو قتل عام کر کے انہوں نے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کو قتل عام کر دیا, سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑ گئی. اب 27ویں آئینی ترمیم کر کے انہیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, کہاں ٹھیک ہوا. اب انہیں لگتا ہے کہ 10 دن اور پاکستان تحریک انصاف کو چپ کروا لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک نہیں ہونا. یہ قوم آپ کا پیچھا کرے گی, یہ آپ کے پیچھے آئے گی. پاکستانی انتظار ضرور کر سکتے ہیں, تاخیر ضرور ہو سکتی ہے. میں پاکستانیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتی. اگر یہ جانتے ہوتے ویسے آصف منیر صاحب تو جانتے ہی ہیں, اسی لیے انہوں نے استثنا لے لیا کہ انہیں آئیڈیا ہے کہ پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. عمران خان کا خوف بھی ہے نا. دیکھیں, مجھے آج ایک بڑے زبردست آدمی نے فون کیا, میں اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس نے مجھے کہا کہ جتنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب عمران خان سے ڈر رہے ہیں, اگر اتنا وہ اللہ سے ڈریں تو پاکستان کی حالت بہت بہتر ہو سکتی تھی. لیکن وہ عمران خان صاحب کے خوف میں بلا وجہ مبتلا ہے, اور یہ خوف انہیں جینے نہیں دے رہا. کبھی استثنا لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو ساری ایکٹیویٹیز عمران خان کو مد نظر رکھ کے, ان کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ کرتے رہتے ہیں. اور حالات پاکستان کے یہ پیدا کر دیے کہ پاکستان کو لگ بھگ شمالی کوریا ان لوگوں نے بنا کر رکھ دیا ہے. شمالی کوریا کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا ناظرین, تو وہاں سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا. جس نے باہر جانا ہے اس نے سرٹن گارنٹیز دینی ہے, پھر اس نے باہر جانا ہے. شمالی کوریا سے نکل کر باہر بھاگنا وہاں کے لوگوں کے لیے جان جوکھن کا کام ہے. لوگ جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں, اگر آپ فلائٹ ایک لیں شمالی اور جنوبی کوریا کے اوپر, آپ ہوا سے گزریں جہاز پہ رات کے وقت, تو آپ کو جو اندھیرا نظر آئے گا وہ آپ آنکھیں بند کر کے جان جائیں کہ شمالی کوریا بیڑے گرک ہو گیا, اس کا ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ. اور جہاں آپ کو روشنیاں, چمک اور ترقی نظر آئے گی وہ آپ سمجھ لیں جنوبی کوریا. جنوبی کوریا اپنی پہچان پوری دنیا میں بنا رہا ہے بہت سارے حوالوں سے. شمالی کوریا جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے پاس ہتھیار اچھے ہیں, جبکہ ان کے لوگوں کا معیار زندگی کسی قابل نہیں ہے. ذہنی مریض بن گئے ہیں وہاں کے لوگ. اب وہ جو شمالی کوریا ہے وہ ٹریول نہیں کرنے دیتے. یہی پاکستان میں فارمولا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹوں سے بے شمار لوگوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے اوپر سختی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر, اور FIA چیک کرتی رہی ہے. اس معاملے کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں, مزید سختی کر سکتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ کو آپ روک سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں, جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے, اصلی ویزا ہے, جن کے پاس ٹکٹ ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, جو پاکستان سے باہر جاتے رہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, انہیں روکنا دانشمندی نہیں ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بڑی شرمندگی ہے کہ کیوں پاکستان دنیا میں نمبر 1 آ گیا, جس کے شہری اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. پہلے یہ سے کہتے تھے برین گین ہو رہا ہے. آصف منیر صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ برین گین ہے. یہ وہی وقت ہے جب آصف منیر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یہ بھی انہوں نے اسی وقت بات کی تھی, اس کا بڑا میم بن گیا تھا بعد میں. لیکن انہوں نے کہا جی برین گین ہو رہا ہے, اور اب اس برین ڈرین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے نہیں رکنا, پالیسیوں سے رکنا ہے. لوگ پاکستان نوکریاں کرنے آ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کو صحیح ٹریک پہ چلا دیں. تو پاکستانی پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, اگر انہیں پاکستان میں وسائل ملیں تو. ناظرین, ایک اور بڑی خوفناک خبر ہے, یہ کافی دنوں سے چل رہی تھی, اب دوبارہ سامنے آ گئی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے 6 کارکن جو لاپتہ ہو گئے تھے. یہ وہ کارکنان ہیں, جب آپ کو یاد ہوگا یہ آئے تھے ایک جرگہ میں, اس کے بعد ان کے کارکن لاپتہ کر دیے گئے تھے. تو 6 کارکن پشاور سے لاپتہ ہوئے. ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا, سخت رد عمل بھی دیا تھا, اور انہوں نے وارننگ بھی دی تھی. لیکن ان کی وارننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ کوئی ایکشن ہوا اس کے بعد.
اب پتہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 6 کارکن پشتون تحفظ موومنٹ کے اٹھائے گئے، یہ تو آئے تھے جرگے کے چکر میں، اب ان کے جو لوگ اٹھائے گئے 2 لوگ تو جرگے میں بھی آئے تھے ان کے، اب یہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کوئی مقدمہ درج کیا گیا؟ کیا کوئی تفتیش کی گئی؟ کیا کوئی کسی نقطے تک پہنچے کہ جناب یہ کہاں گئے، کدھر سے نکلے؟ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج، کوئی اور چیز؟ پشاور کے اندر سے یہ اٹھائے گئے ہیں، تو وزیر اعلیٰ نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، لیکن ان بندوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ ان کے اندر نور اللہ ترین ہے، حنیف پشتین ہے، سید عرفان اللہ ہے، فرحان وزیر ہے، عدنان وزیر ہے، حبیب وزیر ہے۔ ایک دن پہلے پشاور میں طلباء نے اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی کیا، بہت بڑا احتجاج وہ کر رہے تھے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے حکومت سے بھی اور ایجنسیوں سے بھی کہ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے ان کارکنان کو واپس کیا جائے۔ اب اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ساؤتھ ایشیا کا جو ان کا ایک پورا پورشن ہے، انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ ان کا سٹیٹمنٹ کیا کہتا ہے یہ ذرا دیکھیے آپ۔ وہ بتا رہے ہیں جناب کہ یہ کارکنان جو ہے یہ لاپتہ